नाज़रीन, ईरान की जानिब से सैकड़ों मिसाइल इसराइल के ऊपर फायर कर दिए गए हैं। आज का दिन और फिर रातें और सुबह दोपहर शाम अब इसराइल के लिए बहुत मुश्किल होते चले जा रहे हैं। एक एक घंटा अब इसराइल के लिए बहुत मुश्किल साबित होता चला जा रहा है। आज का दिन जंग का 7वां दिन इसराइल के लिए बहुत भारी साबित हो रहा है। आज का दिन इसराइल के लिए सबसे सख्त तरीन साबित हो रहा है, जिसमें इसराइल में इतनी तबाही मचा दी गई है कि इस वक्त वेस्टर्न कैपिटल्स भी हिल गए हैं ईरान की इस कैपेबिलिटी के साथ, ईरान की इस ताकत के साथ, जो उसने हमेशा कहा कि अगर हमारे पर हमला किया गया तो फिर हम एक ऐसी ताकत से जवाब देंगे कि ये याद रखेंगे और इस खित्ते के अंदर जो ताकत का तवाजुन है उसको हम बदल के रख देंगे और अमेरिका को भी इस रीजन को लीव करना पड़ेगा। ईरान अब उस ताकत के साथ जवाब देना शुरू हो गया है। आज 7वां दिन, लेकिन जो हमले हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं, अनबिलीवेबल है और अनडिस्क्राइबेबल है। और जिसको कहते हैं ना कि 100 सुनार की और एक लोहार की, वो वाला हिसाब हो गया है, जिसको कहते हैं कि चुन चुन कर बदला लेना, और जिसको कहते हैं कि खाक कर देना, और जिसको कहते हैं कि ईंट से ईंट बजा देना। ईरान नाज़रीन आज बहुत आगे निकल गया है। वो जो एक रिस्ट्रेंट किया जा रहा था, इनके हमलों के जवाब के अंदर हमले किए जा रहे थे, आज मामला उससे जो वो बहुत ज्यादा आगे चला गया है। इनके गुमान से भी ज्यादा हमले हुए हैं, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज आज इसराइल की हुई हैं। और जो इसराइल है वो ईरानी मिसाइल्स के सामने नाज़रीन रेत की दीवार साबित हो रहा है। ताकतवर तरीन, नाकाबिले तस्खीर, महफूज तरीन कहलाने वाला इसराइल, तल अवीव, ये ईरानी मिसाइल के सामने रेत की दीवार साबित हो रहा है। आज के इन हमलों ने नाज़रीन 100% ये साबित कर दिया है, 100% ये साबित कर दिया है कि अगर जंग सिर्फ और सिर्फ इसराइल और ईरान के बीच रहती है, अगर सिर्फ रीजनल यानी इसराइल और ईरान के दरमियान ये रहती है, तो फिर 100% ये साबित है कि इसराइल बचने वाला नहीं है, बचने वाला ही नहीं है। शिकस्त तो हो गई ना, इनका बचना यहां पर नामुमकिन है। अब अमेरिका आएगा तो वो अलग बात है, अब अमेरिका के साथ अलग सतह की जंग लड़ी जाएगी, लेकिन यहां का तो नत्थू खां और बदमाश जो है वो इसराइल है ना, यहां का तो ऐसा उन्होंने इसराइल को बनाया हुआ है और जिसको चाहा इन्वेड कर दिया, बॉम्ब कर दिया, जेनोसाइड कर दी, और फिर साथ कहा कि देखो हम तो बहुत ताकतवर हैं, रीजन में सबसे ज्यादा ताकत। तो वो सब बदल गया है। इसराइल कितना ताकतवर है, वो कितना महफूज है, उसका एयर डिफेंस कितना है। दो तीन ही चीजें है ना कि इसराइल की एयरफोर्स और इसराइल का एयर डिफेंस, ये दो चीजों के ऊपर इसराइल खड़ा हुआ है, तो वो दोनों ईरान ने उड़ा के रख दिए हैं। ना इसराइल की एयरफोर्स है वो ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर कर सकी है, ना उनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज तबाह करने पर कामयाब हुई है, और ना इसराइल का एयर डिफेंस ईरानी मिसाइलों को रोक सका है। तो बिल्कुल ये कॉलोनी जो है वो इस वक्त फारिग हो गई है और इसराइल ने अपनी ताकत को यहां पर एक्सपोज करवाया। तल अवीव इस वक्त बिल्कुल खंडर का ढेर बन रहा है, बिल्कुल वो लगता है। पहले वो देखते हैं कि ये क्या गजा की तस्वीरें हैं, तो खंडर का ढेर और कैजुअलिटीज तल अवीव के अंदर उनकी इलीट क्लास यहां पर रहती है। हाइफा और तल अवीव के अंदर उनकी इलीट क्लास रहती है, और यहां पर दुनिया का उन्होंने बेहतरीन एयर डिफेंस लगा के रखा हुआ है। और फिर जो शेल्टर्स बनाए गए हैं नाज़रीन, वो शेल्टर्स भी इनके किसी काम नहीं आ रहे हैं। ईरान ने कल अनाउंस किया था कि इनको कहीं सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, ये कहीं महफूज नहीं होंगे, और दूसरा उन्होंने कहा था कि अब हम एक मोमेंट भी इनको शेल्टर से बाहर नहीं आने देंगे। ठीक है, अब मुसलसल मिसाइल बरसेंगे और वही इस वक्त हो रहा है। तो तल अवीव और हाइफा को खंडर का ढेर बनाना, इसराइल क्या है, इसराइल हाइफा और तल अवीव है। उन्होंने जो वो इलीट क्लास जिनका इन्फ्लुएंस है यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो उधर सियासत में बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं, यानी वो जो इनकी असल इलीट क्लास है, जो असल इजरायली लॉबी है कि उनका इन्फ्लुएंस है और डुअल नेशनल, वो यहां पर बैठे हुए हैं तल अवीव और हाइफा के अंदर, और वो गैर महफूज हो चुके हैं। बस इतनी से, ये कोई नॉर्मल कंट्री तो थी नहीं, ये तो कॉलोनी था। तो कॉलोनी का सिर्फ इतना ही था कि वो गैर महफूज हो जाए, तो वो गैर महफूज इस वक्त हो चुकी है। और आज ईरान ने हसास तरीन बिल्डिंग्स को हिट किया है, हसास तरीन बिल्डिंग्स जिनको कोई हिट नहीं कर सकता, और इतनी प्रेसिजन के साथ अटैक किया है कि सबके कैलकुलेशंस उड़ा के रख दिए। यानी ऐसा लग रहा है कि ईरानी मिसाइल नहीं बरस रहे, ईरानी एयरफोर्स है, दुनिया के जदीद तरीन जंगी त्यारे हैं जो वहां पर जाकर इतनी प्रेसिजन बॉम्बिंग कर रहे हैं। एक बड़े एरिया के अंदर बड़ी बिल्डिंग्स के दरमियान सिर्फ एक बिल्डिंग जाकर हिट हो रही है, इतनी प्रेसिजन जो है वो ईरान की जान। और इन्होंने अपनी जो बिल्डिंग्स हैं, हसास तरीन जो बिल्डिंग्स हैं सिक्योरिटी की और इंटेलिजेंस की, ये इन्होंने पॉपुलेटेड एरियाज के अंदर बना रखी है, ताकि जो है वो एक तो साथ फौरी विक्टिम बना जा सके और वहां पर हिट ना हो सके। तो लेकिन ईरान की जानिब से उसको आइडेंटिफाई करना, सबसे बड़ी बात तो मुसाद का हेडक्वार्टर उड़ाना तल अवीव के अंदर, और मुसाद का जो हेडक्वार्टर है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो सबको बताया कि ये मुसाद का हेडक्वार्टर है, वो बिल्डिंग जो है वो खुफिया बिल्डिंग है, और तल अवीव के अंदर इतनी बिल्डिंग्स, और उसमें से एक बिल्डिंग मुसाद की और किसी को पता नहीं कि वो कौन सी है, उसको प्रेसिजन के साथ ना सिर्फ हिट करना, उसको खाक कर देना, उसको जमीन बोस कर देना। आज इन्होंने इसी सतह की हसास तरीन जो बिल्डिंग्स हैं उनको नाज़रीन हिट किया है। और हुआ क्या है, ईरान ने 13वीं लहर जो वो फायर की है, 13वीं के साथ साथ वो खत्म हुई है, तो उन्होंने 14वीं लहर जो है वो फायर की है।
آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو سب سے سخت ترین دن اسرائیل کے لیے ثابت ہو رہا ہے، نان سٹاپ بمبنگ اسرائیل کے اوپر جاری ہے اور ان کی ہلاکتیں اور زخمی سینکڑوں کی تعداد کے اندر جا چکے ہیں، سینکڑوں کی تعداد کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ایران جو ہے وہ اس طرح سے اٹیک کرتا ہے کہ وہ ہر رات ایک نئی ویو جو ہے وہ شروع کرتا ہے، اور وہ ویو رات کو شروع ہوتی ہے اور پھر وہ صبح تک جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ اب کیا ہوا ہے، کل رات ہم نے آپ کے سامنے رپورٹ کیا کہ 12ویں لہر جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اب 12ویں لہر جاری رہی، 12ویں کے بعد انہوں نے فوری 13ویں شروع کر دی، یعنی وہ 13ویں جو آج رات شروع ہونی تھی، انہوں نے 12ویں کے بعد فوری 13ویں لہر جو شروع کر دی۔ 13ویں جب ختم ہوئی تو انہوں نے فوراً 14ویں لہر شروع کر دی، یعنی جو پچھلی ایران کی سپیڈ تھی اس کے مطابق 14ویں لہر جو ہے وہ کل رات جا کر فائر ہونا تھی، آج رات 13ویں ہونا تھی، اگلی رات جا کر 14ویں ہونا تھی۔ پچھلے 6 دنوں میں ہمیں یہ پیٹرن نظر آیا، لیکن آج کچھ اور ہو گیا ہے، 12ویں کے بعد 13ویں، 13ویں کے بعد 14ویں، اور اس وقت بھی وہاں پر دھماکے اور جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں ان کو انڈر دی ربل نکالا جا رہا ہے۔ دس از دا اینڈ آف دس کالونی، ٹھیک ہے نا، دس از دی اینڈ آف دس کالونی، انڈر دی ربل کیجویلٹیز کو نکالا جا رہا ہے۔ اور ہم کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تل ابیب کی بات کر رہے ہیں، ہم حیفا کی بات کر رہے ہیں، ہم سینٹرل اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، جہاں سے انڈر دی ربل کیجویلٹیز کو جب نکالا جا رہا ہے۔ اور اگلی بات سنیے، ایران نے سٹاک مارکیٹ کو ہٹ کر دیا ہے۔ تل ابیب میں جو ان کی دیکھیں، اسرائیل جو ہے وہ وہاں پر اکنامک انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے، تو ٹٹ فار ٹیٹ، اب وہ ریسٹرینٹ جو ہے وہ ایران کی جانب سے ختم ہو رہا ہے۔ جو سٹاک مارکیٹ ہے اس کی بلڈنگ کو ایران کی جانب سے جو ہٹ کیا گیا، نہ صرف ہٹ کیا گیا ہے، مکمل طور پر اس بلڈنگ کو جو وہ تباہ کر کے رکھ دیا گیا۔ جیسے ان کی وہ سائنٹیفک انسٹیٹیوٹ تھا، وہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے حوالے سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کی جو ساری سیکیورٹی کی ریسرچ ہے، ٹیکنالوجی ہے، ان کے سب سے بڑے سائنسدان ہیں وہ وہیں پر بیٹھتے ہیں، یعنی ان کی جو ٹیکنالوجی ہے ان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے یہ والا انسٹیٹیوشن، جس کو ایران نے مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور آج جو ہے وہ انہوں نے اس کو ہٹ کیا ہے، سٹاک مارکیٹ کو ہٹ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو سروکا ہاسپٹل ہے، کئی بار آپ اس ہاسپٹل کے بارے میں سن چکے ہیں، یہاں پر جو کیجویلٹیز ہوتی ہیں اسرائیلی فوجیوں کو یہاں پر لایا جاتا ہے۔ اس سروکا ہاسپٹل کے ساتھ ان کی ایک حساس ترین بلڈنگ ہے، بالکل قریب ہے وہ، اور میں نے آپ کو بتایا کہ پاپولیٹڈ ایریاز میں انہوں نے رکھی ہوئی ہے ہاسپٹلز کے قریب۔ ابھی وہاں سے جو ویڈیوز آئیں جب ان کا ایئر ڈیفنس فائر ہو رہا تھا تو بالکل پاپولیٹڈ ایریا سے، تاکہ کسی کے پاس ایئر فورس نہیں ہے وہ اس پاپولیٹڈ ایریا میں آ کر پرسیژن کے ساتھ اس کو ہٹ نہیں کر سکے گا۔ دوسرا، اگر کسی کے میزائل آئیں گے تو وہ اس کو ہٹ نہیں کریں گے، بلکہ وہ ادھر ادھر کی جو پاپولیٹڈ ایریاز کی بلڈنگ ہے ان کو ہٹ کریں گے، تو فوراً شور مچانا شروع کر دیتے کہ دیکھیں یہ سیولینز کو ہٹ کر رہے ہیں، یعنی یہ ہیومن شیلڈ خود استعمال کرتے ہیں، الزام دوسروں کے اوپر لگاتے ہیں۔ تو ایران نے کیا کیا کہ سروکا ہاسپٹل کے ساتھ جو بلڈنگ ہے اس کو پرسیژن کے ساتھ ہٹ کر دیا ہے۔ یہ جو پرسیژن ہے نا، اگر آپ ملٹری ٹرم میں اس بات کو سمجھتے ہیں تو یہ پرسیژن ہی سوفسٹیکیشن ہے۔ کہتے ہیں بھائی اسرائیلی آرمی بڑی سوفسٹیکیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، جو سوفسٹیکیٹڈ آرمی، سوفسٹیکیٹڈ پاورز، وہ پرسیژن ہوتی ہے۔ تو یہ پرسیژن جو اس وقت ایران نے شو کر دی ہے، یہ ان کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں تھی، یعنی ان کا جو انفراسٹرکچر ہے ملٹری کا وہ ایران صاف کر رہا ہے، تو وہ لڑیں گے کیسے؟ یعنی وہ کسی بھی جگہ پر اس وقت محفوظ نہیں ہے۔ اور اس بلڈنگ کے اندر ان کے جو ہزاروں فوجی ہیں وہ بھی موجود تھے، ہزاروں فوجی بھی اس بلڈنگ کے اندر جب موجود تھے۔ موساد کے اندر ان کی بہت زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں، ان کے ٹاپ کے انٹیلیجنس آفیسرز وہاں پر جب مارے گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان حملوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جو ویسٹرن ٹیکنالوجی ہے، جو اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے، جو 2024 کے اندر انہوں نے $14 بلین کا اسلحہ بیچا ہے، اور جو ریجن ہے وہ بھی اسرائیل سے اس لیے سہما ہوا تھا اور اسرائیل کے ساتھ اس لیے سیکورٹی الائنس بنانا چاہ رہا تھا، اور اس لیے نارملائزیشن کی گئی کہ اسرائیل سے تو لڑا نہیں جا سکتا، اور دوسرا کہ اسرائیل کا جو طاقتور ترین اسلحہ ہے، اسرائیل کی جو طاقتور ترین ٹیکنالوجی ہے وہ ہم خریدیں گے۔ اچھا، وہ ملنی ان کو نہیں تھی، ان کی نا اب بندہ کیا بات کر رہا ہے، یعنی اسرائیل یہاں پر ان کو ٹیکنالوجی دینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، وہ اس لیے یہاں پر آئے ہیں، او بھائی وہ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے آئے ہیں، وہ تمہیں اسلحہ اور ٹیکنالوجی دینے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ سمجھتے تھے کہ ان کی ٹیکنالوجی ایسی کوئی ہے، ایسی کوئی پلانٹ کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ سب یہاں پر سہمے ہوئے بیٹھے تھے کہ ان کے پاس جو ویپن ہے۔ اب دیکھیں بار بار ٹرمپ کیا بات کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو ویپنری ہے وہ پلانٹ میں کسی کے پاس نہیں ہے، ہمارے ویپن سب سے زیادہ سپیریئر ہیں۔ حالانکہ کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ اس طرح سے اپنے بندوقوں کا زوم نہیں دکھاتا ہے، ایسی کوئی ایروگنس نہیں دکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے پاس بندوقیں سب سے اچھی ہیں، ہمارے پاس جو سب سے زیادہ یہ ایسے ویپن ہیں، ہم سب سے اچھے ویپن بنا، ایسے کوئی دھمکاتا ہے دنیا کو؟ تو بہرحال یہ ان کا ایروگنس کہ ہمارے پاس سب سے اچھی ویپنری ہے، تو وہ ایرانی میزائل کے سامنے نہیں ٹک پا رہی ہے۔ ایک تو اسرائیلی ایئر فورس ایران کے جو ان کی آرسنل ہے اس میں سے ایک جگہ پر بھی ان کا ایک میزائل بھی پینیٹریٹ نہیں کیا، یہ سویلین بلڈنگز کو نشانہ بنا رہے ہیں،
یہ گورنمنٹ بلڈنگز کو نشانہ بنا رہے ہیں, یہ وہاں پر خانہ جنگی کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں, ان کے ٹی وی کو ہیک کر کے وہاں پر لوگوں کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلو, ٹھیک ہے نا. تو ایئر فورس فارغ ہو گئی اور کئی ان کے جنگی طیارے ایران نے گرا دیا, اور میزائل کے سامنے ان کی ریت کی دیوار یہ ثابت ہو رہے ہیں. تو ایرانی میزائل جو ہیں, ایرانی جو ٹیکنالوجی ہے, اور جو چینی اور رشین اور کورین, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے راکٹ مین اس وقت کیا کر رہا ہے, اور ابھی آپ کو پتہ بھی نہیں ہے راکٹ مین نے آگے کیا کرنا ہے. نارتھ کوریا ان کے ساتھ کیا, نارتھ کوریا اسرائیل کو نہیں مانتا, رشیا اور چائنا اسرائیل کو مانتے ہیں, اسلامی دنیا اسرائیل کو مانتی ہے, نارتھ کوریا اسرائیل کو نہیں مانتا, اور وہ ہر چوتھے دن ایک میزائل ٹیسٹ کرتے ہیں, ہر چوتھے دن ایک میزائل ٹیسٹ کرتے ہیں. نارتھ کوریا کی اس وقت انپریسیڈنٹڈ سپورٹ جو وہ ایران کو حاصل ہے, اور پیچھے سے مزید آ رہی ہے. تو یہاں پر ایرانی ٹیکنالوجی, یہاں پر چینی ٹیکنالوجی, کورین اور رشین, ان کے ویپن یہاں پر سپیریئر ہو گئے ہیں. حالانکہ یوکرین میں بھی ویسٹرن جو ویپن ہے ان کو شکست ہوئی ہے, ریڈ سی کے اندر ویسٹرن ویپن کو شکست ہوئی ہے, غزہ کے اندر ویسٹرن ویپن اور ٹیکنالوجی ساری ان کی طاقت اس کو شکست ہوئی ہے, اور اب ایران کے سامنے جب ان کو شکست ہو رہی ہے تو گلوبل ساؤتھ جو ہے وہ پاورفل ہو کر ابھر رہا ہے. یعنی ایران کی ٹیکنالوجی وہ بہت پاپولر اس وقت ہو گئی ہے, اور بہت سارے ملک اب ایران سے وہ اسلحہ خریدنا چاہ رہے ہیں, اور گلوبل ساؤتھ جو ہے وہ اس کا نمائندہ نا ایران, ٹھیک ہے نا, چین اس کا نمائندہ ہے, رشیا اس کا نمائندہ ہے. تو گلوبل ساؤتھ جو ہے وہ طاقتور ہو رہا ہے, اور یہ جنگ جو ہے وہ سب کی نجات کی جنگ اس وقت بن رہی ہے. اسرائیل بالکل نہیں ٹک سکتا ایران کے سامنے. اب بات ہے امریکہ کی, کہ جب امریکہ آئے گا, ہی از اے سپر پاور, اور اس کی اور ایران کی طاقت کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ امریکہ ایک بھی جنگ مڈل ایسٹ اور ایشیا کے اندر نہیں جیتا, ایک بھی جنگ اسے, وہ خلیجی ایک جنگ جو صدام حسین اور کویت کی ہوئی تھی وہ اس کو سائڈ کے اوپر رکھے, ایک بھی جنگ امریکہ یہاں پر نہیں جیت سکا ہے. وہاں پر 40 ملک آئے تھے ایک صدام حسین کے اوپر حملہ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ جو سپر پاور ہے نا, یہ ریڈ سی کے اندر سب دیکھ چکے ہیں. تو ان کی ایئر فورس ہے, بامبنگ کریں گے جو کریں گے. یہ آج کا ایران ہے, یہ آئسولیٹڈ نہیں ہے, اور اس کے ساتھ بہت سارے اور ممالک کھڑے ہیں, اور عراق سے لے کر, شام سے لے کر, لیبنان سے لے کر, یمن سے لے کر, کہاں سے سرپرائزز آئیں گے. اصل میں ٹرمپ نے اپنے امپائر کو یہاں پر خطرے میں ڈال دیا ہے. یہ بالکل ان کی بے وقوفی ہے, سٹوپیڈیٹی ہے, ایک بدماشی اور تکبر اور انا ہے. اور دیکھیں نا, جب کوئی یہ نظریہ لے کر چل پڑے کہ ہم یہاں پر اپنی سلطنت قائم کریں گے آج کی دنیا میں, کہ ہم یہاں پر سلطنت قائم کریں گے, تو پھر اس کو منہ توڑ جواب ملے گا, اس کو پھر ایسی چپیڑ پڑے گی کہ ایک نہ ایک دن اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. تو اب ان کی عقل ٹھکانے آ رہی ہے. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ نیتنیاہو تو رکنے والا نہیں ہے, وہ پھر بھی آگے بڑھے گا. لیکن آگے کدھر بڑھے گا؟ آگے تو مطلب ایسی چپیڑیں پڑ رہی ہیں, ایسی پٹائی ان کی ہو رہی ہے کہ یہ ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں. اور آج ان کے کمانڈرز نے کہا کہ ہم یہاں پر ٹکنے والے نہیں ہیں, اس ریجن میں اب ہمیں رہتے ہوئے ہم نظر نہیں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اندر سے جو پریشر ہے نیتنیاہو کے اوپر بہت زیادہ اس وقت بڑھ چکا ہے, کیونکہ کیجویلٹیز ہو رہی ہیں. دو ہی تو چیزیں ہیں, ڈسٹرکشن اور کیجویلٹیز. وہ اس ریجن نے تو برداشت کی ہیں, ڈسٹرکشن بھی دیکھی ہے, ڈیتھس بھی دیکھی ہیں, لیکن کیا اسرائیل یہ دیکھ سکتا ہے؟ اسرائیل یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کے سامنے ہیڈ لائنز رکھنے جا رہا ہوں. آج معاملہ بہت آگے چلا گیا, اور یہ بات بھی درست ہے کہ جہاں تک اب معاملات چلے گئے ہیں, یا تو یہ سیز فائر ہوگا یا پھر امریکہ کو حملہ کرنا, اور وہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی مسٹیک ثابت ہونے والی ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ انہوں نے جنگ چھیڑی ہے اس میں ان کو شکست ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ انہوں نے غلطی کر دی ہے. اب وہ اپنی ایروگنس میں, اپنی ڈومیننس کو برقرار رکھنے کے لیے, اب وہ ایران کو مکمل تباہ کرنے کے لیے امریکہ آنے کی کوشش کرے گا, اور وہ تیاری کر رہا ہے. تو وہ امریکہ کی سب سے بڑی مسٹیک ثابت ہوگی. اچھا آپ ذرا دیکھیے, ٹرو پرامس 3 ویو 14 تل اویو ٹارگیٹڈ, کیجویلٹیز رپورٹڈ, ٹھیک ہے نا. ہم کسی بارڈر تل اویو کی ہم بات کر رہے ہیں جو اسرائیل ہے, تل اویو اور حیفا ہی اسرائیل ہے. The 13th wave of Operation True Promise 3 is underway. Heavy ballistic missiles are being launched. Heavy ballistic missiles. اگلی جنریشن کے جو میزائل انہوں نے استعمال کیے 13 اور 14 دونوں کے اندر. Missiles were seen descending toward Israeli targets in occupied Palestine. Loud explosions, زوردار دھماکے across all of occupied Palestine. یہ تو بات میں نے آپ کو بتائی نہیں. ان میں ایک اور خاص بات کیا ہے, یہ جو 2 ویوز انہوں نے فائر کیے ہیں 13th and 14th, اس میں انہوں نے سارے کا سارا جو اسرائیل ہے اس سارے کے سارے کو نشانے کے اوپر لے لیا ہے. یعنی ان کے حملے صرف تل اویو, حیفا, سینٹرل اسرائیل میں نہیں, ایک بارڈر سے لے کر دوسرے بارڈر تک, ڈیڈ سی سے لے کر وہاں میڈیٹرینین سی تک, اور اوپر گولان ہائٹ سے لے کر نیچے نجیب ڈیزرٹ تک, اور مصر کے بارڈرز تک, وہاں پر یہ پورے کا پورا جو آکوپائڈ ایریا ہے, ایران نے ان 2 ویوز کے اندر اس سارے کے سارے ایریا کو نشانہ بنایا. گولان ہائٹس پر ان کی بیسز, اس سارے لیبنان بارڈر کے ساتھ ان کی بیسز, پھر اوپر میڈیٹرینین سی کے ساتھ, پھر نیچے جارڈن بارڈر کے ساتھ, پھر نیچے ایجپٹ بارڈر کے ساتھ, یہ سارے کا سارا, اور پھر سینٹرل اسرائیل, یہ سب کا سب نشانہ بنایا. رپورٹس آف میزائل اسٹرائکس ان سینٹرل اسرائیل, سائرن ساؤنڈ ان دا سینٹر expanding to the north and about 20 missiles fired toward Haifa and Beer al-Sheba. Haifa کی پورٹ میکسیمم جب وہ ڈسٹرائے ہو گئی ہے,
ٹھیک ہے نا, بہت بڑی حد تک ان کا انفراسٹرکچر جو وہاں پر تباہ ہو گیا, اور ایران پھر بھی میزائل وہاں پر داغ رہا ہے. 20 میزائل انہوں نے حائفہ, بلسٹک میزائل 20 میزائل انہوں نے حائفہ کے اوپر داغ دیے ہیں. اسرائیلی ایمرجنسی سروسز سرچ فار دا سروائیورز, یہ لائن ہے بس, دس از دا اینڈ, دس از دا اینڈ. اور یہ وہ چیز ہے جو پچھلی کئی سالوں سے فلسطینیوں نے دیکھی ہے, لیبنیز نے دیکھی, اور یمنیز نے دیکھی, اور شام نے دیکھی, اور عراق نے دیکھی ہے. اسرائیلی ایمرجنسی سروسز سرچ فار دا سروائیورز انڈر دی ربل آن گوئنگ ان 7 لوکیشنز, 7 ایسے لوکیشنز ہیں جہاں پر میزائل آ کر ٹکرائے ہیں, بلڈنگ زمین بوس ہو گئی ہیں, اور انڈر دی ربل سروائیور کو اس وقت دیکھا جا رہا ہے. تو وہ ظلم جو انہوں نے دوسروں پر کیا, لیکن ان کے اپنے جو ہے وہ اس سے, یعنی کہ انہوں نے اس کو نہیں فیس کیا. تو جب آپ دوسروں کے گھر آگ بھیجتے ہیں تو وہ زیادہ شدت کے ساتھ کبھی نہ کبھی آپ کے گھروں کو لوٹتی ہی ہے. تو وہ آج لوٹ آئی ہے. ڈائریکٹ ہٹ ان تل اویو میٹروپولیٹن ایریا, ٹھیک ہے نا, بالکل جو ان کی کور ہے نا اس کو ہلا کے رکھ دیا, اس کی جڑیں ہلا کے رکھ دی ہیں. اسرائیلی میڈیا سیز ایرانین میزائل سٹرک اسرائیلی اسٹاک مارکیٹ بلڈنگ ان رمت گان نیئر تل اویو. یہاں پر ان کی میسو کیجویلٹیز ہوئی ہیں. اسٹاک مارکیٹ کی بلڈنگ کو ایران نے ہٹ کر دیا ہے. اسرائیل جو ہے وہ وہاں پر سویلنس کو ہٹ کر رہا ہے, کیجویلٹیز کر رہا ہے, اور خوفناک بمنگ وہاں پر کر رہا ہے. اس کے باوجود ایران کے حملے ان کی ملٹری سائٹس تک, یا ان کی جہاں پر اب اکنامک سائٹس ہیں ان کو بھی ہٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اسرائیل وہاں پر اکنامک سائٹس کو ہٹ کر رہا ہے. تل اویو کی اسٹاک مارکیٹ کو ہلا دیا انہوں نے, اور بلڈنگ ہٹ کر دی ہے. کم سے کم 30 کیجویلٹیز یہاں پر بتائی جا رہی ہیں انیشل رپورٹ میں, کم سے کم 30. یہ صرف ایک بلڈنگ کے ہم آپ کا, تو یہ سینکڑوں کے اندر ان کے ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں. اور سیکورٹی اینڈ ملٹری اسسمنٹ سجیسٹ ایران ڈیلیبریٹلی timed the attack to coincide with the announcement to being restore normal economic activity. اسرائیل نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم اسٹاک مارکیٹ کھول رہے ہیں اور اکنامک جو ایکٹیویٹی ہے, کیونکہ دیکھیں اسرائیلی بھاگ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اکنامک ان کا پورا مطلب بارز تباہ ہو گئے ہیں, ہوٹلز بند ہو گئے ہیں, بہت کچھ وہاں پر ہو گیا ہے سارا اکنامک جو ان کا. تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم دوبارہ سے اکنامک ایکٹیویٹیز کھول رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بالکل جب وہ کھولنے والے تھے اس سے پہلے ایران نے اسٹاک مارکیٹ کو ہٹ کر دیا. اب ذرا اسرائیلی کمنٹیٹرز دیکھیے, اسرائیلی کمانڈرز دیکھیے. دا کولیٹرل ڈیمیج آف نیتنیاہو's pursuit of complete victory is the devastating consequences of rendering our region increasingly unlivable. پہلے اسرائیل کی کیلکولیشن کیا تھی کہ ہم تباہی وہاں مچائیں گے, ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے, ان کو ختم کر دیں گے, لیکن اب تباہی تو مچ رہی ہے ادھر. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیتنیاہو کا نعرہ ہے نا ایبسلیوٹ وکٹری, اور اس کو پورا کرنے کے لیے جو وہ کتنا اس نے ظلم کیا, کتنے لوگوں کو اس نے شہید کیا ہے, لاکھوں لوگوں کو یہ شخص, کتنا یہ ظالم ترین شخص. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ شیطان تو ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ شیطان ابلیس, انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ انسانوں میں ایک وقت آتا ہے جب انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے اور وہ شیطان ہوتا ہے پیورلی, جیسے باقی شیطان ہے نا جو ہمیں نظر نہیں آتے, تو انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ شیطانیت کے منصب کے اوپر فائز ہو چکے ہیں, لاکھوں لوگ اس کے ہاتھوں جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. تو اب وہ تباہی مچ رہی ہے ادھر, تو وہ انلیویبل ہو رہا ہے. پھر آپ اگلی بات سنیے. بایولوجیکل ریسرچ فیسلٹی نیکسٹ ٹو دا سروکا ہاسپٹل, ا سینسٹیو سیکورٹی فیسلٹی واز اٹیکڈ. بہت بڑا نقصان یہاں پر ہوا ہے. اور یہ بایولوجیکل فیسلٹی ہے, یہاں پر تھاؤزنڈز آف ان کے فوجی بھی ہوتے ہیں, اور انٹیلیجنس اور بہت سارے معاملات یہاں پر ان کے ہوتے ہیں. اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ سیپریٹ ایکسپلوژنز ور آلسو رپورٹڈ ان رمت گان نارتھ آف تل اویو. اور ریسکیو جو سروسز ہیں دے کنفرم کہ ریسکیو آپریشنز انڈر وے ہیں ان ڈفرنٹ لوکیشنز ویئر کیجویلٹیز میں بی ٹریپڈ بینیتھ ڈیپریس, ٹھیک ہے نا. تو یہ اور یہ ابتدائی رپورٹس ہیں, تباہی, ڈسٹرکشن, بلڈنگ گر رہی ہیں, کیجویلٹیز ہو رہی ہیں, انڈر دی ریبل نکالا جا رہا ہے, سینسٹیو. اور دیکھیں نا, دیکھیں اسرائیل کو یہ صورتحال کبھی فیس نہیں کرنا پڑی ہے کہ ان کا جو کمانڈ سٹرکچر ہے وہ ہٹ ہو رہا ہے. دیکھیں انہوں نے تو ہمیشہ حزب اللہ ٹاپ لیڈرشپ کو شہید کر دیا, ایران ٹاپ لیڈرشپ کو شہید کر دیا, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے, یہ کوئی بہادری کی علامت نہیں ہوتی. چونکہ دیکھیں رشیا لڑ رہا ہے یوکرین سے, انہوں نے اسیسینیشنز کی ہیں, کیا زیلنسکی کا ان کو نہیں پتا کہاں پر بیٹھتا ہے, کیا ان کو آرمی چیف کا نہیں پتا کہاں پر بیٹھتا ہے, کیا ان کے پاس اسٹریٹجک بامبرز ہیں, کیا وہ ہٹ نہیں کر سکتے, ان کے پاس جو انٹیلیجنس کیا وہ ہٹ نہیں کر سکتے. یہ بزدلی کی علامت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اسیسینیشنز کرنا. تو اسرائیل کی طاقت اس تمام بے رحمانہ اور بے ایمانہ ایسے ٹولز کے اوپر مبنی ہے. اسیسینیشنز کرنا, کوورٹ آپریشنز کرنا, سویلینز کو ہٹ کرنا, بغاوتیں کروانا, حکومتیں کروانا, فساد کروانا, فرقہ وارانہ لڑائیاں چھڑوانا. تو اس کالونی کو اب ایسے ہٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کا کمانڈ سٹرکچر ہٹ ہو رہا ہے. موساد ہیڈ کوارٹر اڑا دیا, ملٹری انٹیلیجنس کا ہیڈ کوارٹر اڑا دیا, 8200 کا ہیڈ کوارٹر اڑا دیا. اب یہ والی ایسی حساس ترین سیکورٹی بلڈنگز وہ ہٹ ہو رہی ہیں, تو ان کا کمانڈ سٹرکچر جب آج ہٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے 250 کا کرے, تیزی کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں.
اور میں آپ کو بتا دوں پیوٹن کا رسپانس آ گیا. پیوٹن کا جو رسپانس آیا ہے تو وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ سب سے بڑی بات ہو گئی ہے، سب سے بڑی. تو یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.